बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 जून है और दिन है हफ्ते का। हारून साहब, कल जुमे के दिन सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया और उसके बाद पूरी रात आपने कल देखा, आज पूरा दिन देखा, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो कुछ लोगों का रिएक्शन आया। सवाल सर मेरा ये है कि जो लोगों का रिएक्शन आ रहा है वो आप देख रहे हैं, उस पर भी आप अपना तजिया दें। लेकिन मैं सर, ये को 5वीं वीडियो है जिसमें एक बात कर रहा हूँ जिसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा कि पंजाब में 3 हफ्तों में अदालतों के अंदर 9 कत्ल हो गए हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद। तो क्या लोगों का अदालतों पर एतमाद जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया? अदालतों पे एतमाद बहुत पहले ख़त्म हो गया था। अदालती निज़ाम मुनहदम हो चुका है। जो कसर बाकी रह गई थी, कल सुप्रीम कोर्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है हाँ जी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। बेंच है, उसने खुद मतलब ये है कि अपनी कब्र खोद ली, खुद या कह ले खुदकुशी कर ली जी सर। और आखिरी रसूमात अदलिया की अदा हो गई। अब अदलिया का कोई वजूद नहीं। जब अदालतों में 9 कत्ल हुए तो इसका मतलब क्या है कि लोग समझते हैं कि अदालत से इंसाफ मिलने का कोई इम्कान नहीं। पुलिस का जो रवैया है, मुझे एक आईजी ने आज कहा, रिटायर्ड आईजी ने, कि ये पुलिस नहीं है, ये गुंडा फोर्स है। अच्छी ये पहले भी नहीं थी, ये 1861 के तहत बनी हुई पुलिस है। 2001 में नया पुलिस आर्डर आया, लेकिन वो परवेज़ इलाही ने पंजाब में नहीं होने दिया। थोड़ा सा पख्तूनख्वा में हुआ, लेकिन वो सिंध ने भी नहीं होने दिया, बलूचिस्तान ने भी नहीं होने दिया। देखें, सबसे अच्छी बात कही है उसने, बच्ची ने, समीना ने। हमारे लिए तो बच्ची ही है, वैसे तो बहुत मैच्योर खातून है। जाली इलेक्शन, जाली असम्बली, जाली अक्सरियत, जाली अदालतें, जाली तरमीम, उस जाली तरमीम के तहत अपना जाली अपना ये आईनी बेंच, और उस बेंच का ये फैसला अदलिया का किस्सा पाक हुआ। सिविल सर्विस का पहले ही पाक हो चुका है, पुलिस का पहले ही पाक हो चुका है। FBI लुटेरों का एक गिरोह है। सर, कतई कलामी की माजरत, पुलिस को जब हम ये कहेंगे कि पुलिस गुंडा फोर्स है, तो पुलिस में हज़ारों अच्छे लोग भी तो हैं। इंडिविजुअली अच्छे तो हमेशा होते हैं। इसी में डॉक्टर सडल साहब थे, इसी में जुल्फ़िकार चीमा था, इसी में डॉक्टर मोइन थे, बहुत अच्छे लोग। और ये तो यही औलिया अल्लाह हैं, और औलिया अल्लाह के सरों पर कोई सींग होते हैं। मतलब हुकूमत तो यही चाहती है ना कि ये गुंडा फोर्स बन जाए, दीवारें फैलाएंगे, यानी किसी को गिरफ्तार, अब गिरफ्तार तो नहीं करते ना, अब तो अगवा करते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, लीडरशिप कौन सी आ गई? अहमद खान, मलिक अहमद खान। मलिक अहमद खान झूठ बोलना जिसका शेबा है, खुशामद जिसका पेशा है। अब उसने रेफरेंस भेज दिया है कि 36 अरकान असम्बली की रुकनीत खत्म करी। 77 अरकान असम्बली जो कि PTI के थे, मतलब जज इस काबिल नहीं रहे। अब पूरी 25 करोड़ की आबादी में से 20 करोड़ आदमियों को जेल भेजें तो इन्हें अदालत पर। गैला वाले जरूरत रखते हैं तो जरा सर्वे करें, लेकिन वो जाली सर्वे करके दिखा देंगे। नहीं, जाली नहीं करेंगे, वो करेंगे नहीं। डॉक्टर जासिफ गिलानी साहब जो जाली सर्वे नहीं करते ही नहीं ऐसे मौके पे। बात यह है कि आप इस तरह हुकूमतें, यार 22 करोड़ रुपए का अरग गुलाब तो पैदा ही नहीं होता इस मुल्क में। मैं तो अरग गुलाब पीता रहा हूँ कई हफ्ते। मुझे एक मालिज ने तजवीज़ किया था, अरग गुलाब तो होता है यार जल्द पे लगाने के लिए, उसमें ग्लिसरीन डालते हैं और लीमू डालते हैं, स्किन ख़राब हो रही हो अगर, या मैदे के मरीज में बहुत कम इसका इस्तेमाल होता है। अरग गुलाब का कितना इस्तेमाल होता है? फिर ये है कि अरग गुलाब सड़कों पे छिड़का जाए तो एवापोरेट हो जाएगा। जून की गर्मी में अरग गुलाब उस पर ठहरेगा, फिर ये उसका फ़ायदा कोई नहीं। ये 4 खातीन हैं, पंजाब की हुकूमत उनको दे दी गई है, ट्रेन चलेगी $3 बिलियन की। भाई 2 मोटरवेज हैं, एक GT रोड है। एक मोटरवे मुकम्मल बनी हुई है 92 की, इनके वालिद ग्रामी ने बनाई थी। दूसरी जो इस वक्त बन रही है, एक GT रोड है। अब फास्ट ट्रेन चल रही है $3 बिलियन की। आपको मालूम है इस साल स्टेट इंटरप्राइज का लॉस क्या है? $13 बिलियन। $13 बिलियन। अगर आप ये मुफ्त दे दें ये इंडस्ट्री, जी सर, तो आपके $13 बिलियन बच जाते हैं। इसमें ये है अपना बिजली है, वो बिजली को क्यों प्राइवेटाइज नहीं करते? बिजली जब प्राइवेटाइज होगी, लाहौर में 4 कंपनियों को दे दें। अच्छा, फिर ये है कि बिजली तो
بنگلہ دیش میں، انڈیا میں، سری لنکا میں یہی کارخانے 18 روپے وہ اپنا لیتے ہیں شہریوں سے، وہاں لائن لاسز بھی ہوتے ہوں گے، جی سر، نالائکی بھی ہوگی۔ انڈیا کون سا پاک صاف ملک ہے، یا بنگلہ دیش یا سری لنکا؟ یہاں 64 روپے کی کیوں ہے؟ اور اب جو اپنا لوگ لگا رہے ہیں سولر، اب اس پہ ٹیکس لگا، اب یہ قبروں پہ ٹیکس لگائیں۔ ابھی یہ آپ لکھ رکھیں یہ بجلی مہنگی۔ جنوبی افریقہ سے کوئلہ کیوں آتا ہے؟ وہ تھر میں کوئلے کے اتنے بڑے ذخائر ہیں، اسے بجلی پیدا ہوئی ہے، آلریڈی پیدا ہو رہی ہے، کیوں نہیں 2 لاکھ اپنا یونٹ وہاں سے پیدا کرتے؟ 300 سے زیادہ کروڑ پتی ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں، تو انویسٹمنٹ تو یہاں یعنی اب کا کون کرے گا؟ ٹھیک ہے نا جی۔ یہ جو حکومت ہے نا، یہ اردلی حکومت جو ہے، وہ بھائی جہل سازی کی ایک حد ہوتی ہے نا۔ کاٹھ کی ہنڈیاں چولہے پہ تو نہیں چڑھ سکتی نا، لکڑی کی ہنڈیاں چولہے پہ کتنی دیر چڑھے گی؟ سپریم کورٹ نے جو بلنڈر کیا ہے، جج حضرات کو اندازہ ہی نہیں انہوں نے کیا کیا ہے۔ انہوں نے خودکشی کر لی، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ابلیس کو جسٹیفائی کرنا باقی رہ گیا، فرعون کو جسٹیفائی کرنا باقی رہ گیا، شداد کو اور یزید کو جسٹیفائی کرنا باقی رہ گیا۔ صحیح بات، وہ خود مان رہا ہے انگلینڈ میں انٹرویو دیتے ہوئے، اس کی بیوی رو رہی ہے کہ ہمیں معاف کر دو، کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی اور میں آزاد نہیں تھا۔ تم آزاد نہیں تھے تو تم جج بنے کیوں؟ ہے جی۔ اس نے کہا، یہ کون آدمی تھا، التمش تھا غالباً، التمش کو تیر اندازی کی مشق کرتے ہوئے ایک بچہ مر گیا، قاضی نے طلب کیا، التمش نے ایک چھوٹی سی تلوار چھپائی اور چلا گیا قاضی کی عدالت میں۔ تو وہ گیا تو اس نے کہا کہ بھائی خون بہا ادا کر، اگر مانتے ہیں تو خون بہا ادا کرو، ورنہ سزا ہے۔ ایک قتل عمد ہوتا ہے، ایک نادانستہ قتل ہوتا ہے، اس کی بھی سزا ہوتی ہے۔ جی سر، بے احتیاطی کی ایک جان چلی گئی ہے۔ وہ نور جہاں کا بھی اس طرح کا ایک واقعہ ہے۔ اس نے کہا راضی کر سکتے تو کر لو، بادشاہ کو کہا۔ تو التمش تو بڑا عجیب و غریب آدمی تھا، بڑا نیک آدمی، مخلص آدمی تھا، اور اس میں تو بعض ایسی خصوصیات تھیں کہ اعلیٰ درجے کے اولیاء میں بھی کم ہوتی ہیں۔ اس نے کہا، التمش تھا تو بادشاہی، بہرحال ہم بادشاہت کی حمایت نہیں کر رہے، ہم ایک شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ جی سر، وہ خاتون جو تھی اس سے کہا، بھائی معاف کر، دانستہ تو نہیں کیا ہے؟ ہاں جی۔ بادشاہ نے کہا اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ ماں جی دانستہ تو نہیں کیا، تو خیر وہ دیت لینے پہ راضی ہو گئے۔ جی سر، یہ کورٹ میں ہو رہا تھا، جی سر، فیصلہ ہو چکا تو التمش نے تلوار نکالی اور کہا کہ اگر تم میرے حق میں فیصلہ دیتے میں تیری گردن کاٹ دیتا۔ اللہ اکبر۔ اس نے قاضی نے نا اپنا جو بھی وہ گدا وغیرہ بچھا ہوگا اس کے نیچے سے کوڑا لگایا، نکالا، کہا تو میرا حکم ماننے سے انکار کرتا میں تیری کھال ادھیڑ دیتا۔ وہ بھائی عدالت وہ آخری لنگر ہوتا ہے کسی معاشرے کا، کل وہ آخری ستون انہوں نے گرا دیا۔ بالکل، اس عدلیہ کی پوری کی بساط سوائے چند چیزوں کے اس طرح لپیٹنی ہوگی، یہ عوامی تحریک اس پہ اٹھے گی۔ اور یار ان کو پتہ کیا ہے دیہات میں لوگ کس طرح جناب علی آگ بگولا ہیں۔ گندم میں نقصان ہوا ہے، چاول میں شاید کچھ پیسے بچ جائیں، مکئی میں نقصان ہوا ہے، گنے کے کاشتکاروں کو پیسے نہیں ملے، تول 50 کلو کے 40 کلو، اور اس کی جناب والا پھر پیسے نہیں دیے، اکثر لوگوں نے تو پیسے ہی نہیں دیے۔ ٹھیک ہے جی سر، بھائی، کیا ملک میں تماشا ہو رہا؟ ارے گلاب یار کبھی کسی نے چھڑکا ہے سڑکوں پہ آج تک؟ صحیح بات ہے، اور کس لیے؟ یہ حکومت اتنی کرپٹ، اتنی نالائق، اتنی سطحی ہے، اور بچھے جا رہے ہیں امریکہ کے سامنے۔ او خدا کے بندو، تم اندھے ہو گئے ہو کیا؟ افریقہ نے بغاوت کر دی ہے، نائجر، مالی، برکینا فاسو، بالکل، افریقہ میں ہولناک تحریک اٹھی ہے مغرب کے خلاف۔ فرانس فارغ، یورپی یونین فارغ، امریکہ فارغ۔ پیوٹن اور چین دونوں مسلمان ممالک سے تعلقات بہتر بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ امریکہ زوال پذیر ہے۔ 17 ماہرین نفسیات کی مشترکہ رپورٹ ہے کہ
جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے انکمپیٹنٹ ہے اور متلون مزاج ہے اور یہ امریکہ کو تباہ کر سکتا ہے اور یہ تیسری عالمگیر جنگ شروع کر سکتا ہے. او بھائی کوئی اور وہ دلائی کون سی جگہ ہے وہ جو میدان ہے وہاں پہ اڈا مانگ رہے ہیں امریکی ہیں جی پسنی میں اڈا مانگ رہے ہیں. یا کوئی 25 کروڑ انسان ہیں یا کوئی جانور ہیں, جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں. جی سر. تم کس ان کو بیچ دو گے اور تم کب تک اکثریتی پارٹی کو روکے رکھو گے؟ یہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب کی بھی, اور وہ تو خیر بیچارہ جیل میں بے بس پڑا ہوا ہے, پارٹی کی کوئی حکمت عملی ٹھیک نہیں ہے. حکمت عملی اگر ایک حکمت عملی کام نہ کرے تو دوسری حکمت عملی بنانی چاہیے, دوسری نہ کام کرے تیسری بنانی چاہیے, تیسری نہ بنے چوتھی بنانی چاہیے. جی سر. حکمت عملی وہ خالد بن الولید جیسا جرنیل جو ہے وہ یرموک پہ پیچھے ہٹ گیا تھا, ہندا نے آوازہ کسا تو انہوں نے کہا پیچھے ہٹت دشمن اسلام مجھ پر خون سوار ہے. پیچھے ہٹنا پڑتا ہے, حکمت عملی تبدیل کی جاتی ہے. سپریم کورٹ نے تو حد ہی کر دی یار. مطلب یا تو یہ کریں, سوڈان میں بہت جگہ خالی پڑی ہوئی ہے, کینیڈا میں خالی پڑی ہوئی ہے, روس میں خالی پڑی ہوئی ہے, یہ 70% شہریوں کو نکال دیں بالکل, اور ان کی زمینوں کے پلاٹ بنا کے بیچ لیں. سر میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ جس آدمی کے اندر 1% بھی غیرت ہے نا, جس پاکستانی کے اندر, اس نے اس فیصلے کو ڈیفینڈ نہیں کیا. وہ وزیر اعظم کے سوا ایک شخص نے ڈیفینڈ نہیں کیا. اور سر 2-4 نظر آئے ہیں اور انہوں اور نے وزیر اعظم کا بیان تو کسی کے کلرک کا لکھا ہوا ہوگا نا جی. سر کل انہوں نے ان ججز کے حق میں جو کچھ 2-4 لوگوں نے ٹویٹس کیے نا, ان کی پیڈ پروموشن لگائی, اوپر لکھا ہوا آ رہا تھا کہ ایڈ, یعنی پیسے اس کے اوپر لگائے کہ یہ وائرل ہو. سر لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ یار جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایک جج جسٹیفائی کر رہا ہے, کہہ رہے مینٹر ہیں اور وہ یہاں موجود نہیں ہے, انہوں نے اس ملک کو برباد کیا ہے انہوں نے, اور چیف الیکشن کمشنر رہے. یا امپیریلزم کی حکومت کا 25,000 تو انگریزوں کی تعداد تھی, بعض لوگ کہتے ہیں اس سے کچھ زیادہ تھی. ایسے ہی لوگ بے ضمیر لوگوں کے بل پر انہوں نے حکومت کی نا, اسی پولیس ایسے ہی جج ایسی, حالانکہ جج تو خیر ان کے زمانے میں قدر بہتر تھے, قوانین تو خیر ان کے حق میں تھے, ایسے ہی لوگوں کے بل پر رنجیت سنگھ نے حکومت کی نا, فقیر خاندان کے بل پر. تو بھائی آپ چاہتے کیا ہو؟ یعنی تمام نشانیاں یہ ہیں کہ چین غالب آنے والا ہے, چین روس اتحاد. جو کبھی میں آپ کو تفصیلات بتاؤں گا, عمران خان نے کی ہر بات ماننے کے لیے تیار تھا. پیوٹن تیل گندم کی صرف بات نہیں تھی, اس نے کہا میں نے 300 مسجدیں بنائی ہیں, اس نے کہا کہ میں نے چیچینیا کو داخلی خود مختاری دی ہے, اس نے کہا جو آپ کہیں میں کرنے کے لیے تیار ہوں. جی سر. آپ کو پتہ ہے کہ جب سے روس وجود میں آیا ہے, پہلے تو یہ ترک چلے جاتے تھے اپنا, مغل بھی اور ترک بھی اور تیمور بھی والگا تک, آج تک روس کو شکست نہیں ہوئی ہے. امریکی انٹلیکچوئل چیخ رہے ہیں, جیفری کہہ رہا ہے, سچ وہ دوسرا کون مشہور تھنکر ہے, آج ISI کا ایک CIA کا سابق افسر کہہ رہا تھا ہمارے سامنے انہوں نے فیصلہ کیا 7 مسلمان ملکوں پہ حملہ کرنا ہے, ایران سمیت. وہ امریکہ ٹوٹ رہا ہے, اس کی بری حال. جسٹس کاٹچو کہتا ہے انڈیا ٹوٹ رہا ہے, کشمیر نہیں رہے گا, پنجابی نہیں مانتے, جھارکھنڈ والے نہیں مانتے, اور کتنی ریاستوں کا اس نے نام لیا. 80 کروڑ آدمی ہیں انڈیا میں جو غریب ہیں, اور 30-40 کروڑ ہیں جن کو کافی خوراک نہیں ملتی. اور یہ ایک نسبتاً انڈیا کے مقابلے میں تو بہت مہذب معاشرہ ہے. یہاں کتنے لوگ بھوک سے مرتے ہیں جی, دربار میں روٹی ملتی ہے, دسترخوان کھلے ہوئے ہیں, ہسپتالوں میں فری کھانا ملتا ہے, کراچی میں چھیپا والے کھانا کھلا, وہ کتنے ہیں, کس کس کا نام لیں. ہزاروں فری کالج ہیں, ہزاروں فری سکول ہیں, ہزاروں جناب والا اپنا سکول ہیں, تعمیر ملت فاؤنڈیشن ہے, اپنا وہ اپنا غزالی فاؤنڈیشن ہے, ریڈ فاؤنڈیشن ہے, ہاسپٹل کتنے ہیں, انڈس ہاسپٹل ہے جی, شوکت خانم ہے. وہ اس قوم کو جس کی مہاتیر محمد کہتا تھا
दुगनी रफ्तार से सीखता है पाकिस्तानी मलेशियन के मुकाबले में। वो मलेशिया की एक्सपोर्ट सिर्फ एक चीज की, वो सर्किट होता है पर क्या उसको कहते हैं जो टीवी में और कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है, $35 बिलियन की एक्सपोर्ट है, आपकी सारी मिला के नहीं है। इमरान खान के दौर में टेक्सटाइल का, इमरान खान के पास कौन सा जादू था जी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल पड़ी? आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया, किसानों को बर्बाद, काश्तकारों को बर्बाद कर दिया आपने। अब आप कब्रों पर टैक्स लगाएंगे, सांस लेने पर टैक्स लगाएंगे, चौक पार करने पर टैक्स लगाएंगे। लूट के माल सारा शरीफ खानदान ले गया, जरदारी। वो कभी ठगों के जरिए भी कोई हुकूमत चली है? सही बात। एक मिनॉरिटी हुकूमत है। पीटीआई को भी वैसे सोचना चाहिए कि भाई मामला तय करें, खत्म करें, और इस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए 22 करोड़ करके गुलाब कहाँ गया और किस लिए गया? बिल्कुल, कुछ तो लोग कह रहे हैं 32 करोड़, कोई 22 करोड़ कह रहा है, कोई 10 खरब के जो हैं वो 32 करोड़ का, वो 10 अपना जी ट्रेन चलाएंगे। कमाल है यार भाई। ट्रेन, फास्ट ट्रेन बहुत अच्छी चीज है, पेशावर से कराची तक चलनी चाहिए, लाहौर पिंडी की नहीं। इनको तो लाहौर से पिंडी तक की फिक्र है ना, इनको तो पंजाब से आगे के सोचते नहीं है ना। लेकिन ये क्या, फर्स्ट लोगों को खाने के लिए रोटी मिलनी चाहिए, जॉब्स पैदा होनी चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग बंद करो। जी सर। सरमाया मुल्क से बाहर जा रहा है। बिल्कुल। पुलिस तुमने बर्बाद कर दी, सिविल सर्विस तुमने बर्बाद कर दी, FBI तुमने बर्बाद कर दी। कराची जो शहर है, जो मतलब हमारी बैकबोन है मईशत की, उसको तुमने बर्बाद कर दिया। वहां जाली सारी सीटें बांट दी। अब ये कसर रह गई थी बाकी कि जाली असेंबली को मजीद जाली बनाए। वो आज एक रेफरेंस भेज दिया उसने, बताओ यार। स्पीकर पंजाब असेंबली है तो भाई इस मुल्क की 70% आबादी को तुम निकाल लो। बिल्कुल। सर ये बताएं कि ये इस्टेब्लिशमेंट को सोचना पड़ेगा। ये सामने की बिल्कुल सादा बात है कि हमारे हलीफ, देखिए सियासत में हलीफ होते हैं, दोस्त कोई नहीं होता। जी सर। नेपोलियन ने कहता एलाइज आर एनिमीज। हमारा बेहतरीन हलीफ चीन हो सकता है, रूस हो सकता है, इसलिए कि वो खुश दिली से हमारा साथ। अमेरिका से हमें कोई लड़ाई नहीं लड़नी, अमेरिका को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, अमेरिका के खिलाफ किसी साजिश में शरीक नहीं होना, जो जायज़ मामला मुतालबे वो हमसे करें। हम उन्हें अपना यहाँ अड्डे बनाने की इजाज़त नहीं दे सकते, ना बलूचिस्तान के साहिल पे और ना यहाँ पे। मादनियात वो चाहते हैं अगर, तो मादनियात का बड़ा सादा फार्मूला है, कुछ चीनी कंपनियों को दें, कुछ रूसी कंपनियों को दें, कुछ अपने अमेरिकी कंपनियों को दें। सर चाहते तो वो एक दो और भी चीज़ें हैं, वो मैं बाद में आपसे पूछूंगा, लेकिन ये अदालत से रेलिवेंट है कि अदालत की सूरत हाल कल आपने देख ली। पहले भी मैंने एक दिन आपसे सवाल किया था कि इमरान खान साहब अदालतों के जरिए बाहर आना चाहते हैं और अदालतों का हशर कल आपने देख लिया है। अब ये बात अदालत का किस्सा खत्म है, नो कोर्ट, अदालत का कोई वजूद नहीं है। जी सर। अच्छा, जुल्फकार अली भुट्टो ने आपको पता है कि सिविल जज को गिरफ्तार कराया था? किस्सा तो उसी दिन खत्म हो गया था। बाद में अबू जावलक ने क्या किया था अदालतों का? लेकिन मेरा ख्याल है जो इस वक्त अदालतों ना इस वक्त तो हद ही हो गई ना पाकिस्तान की तारीख में। कब भाई एक आईनी जब बेंच होगा, बट आईनी बेंच, इसी सुप्रीम कोर्ट ने ये सीटें दी थी पीटीआई को। बिल्कुल। मसला ये नहीं है पीटीआई को फरिश्तों की पार्टी नहीं है, पीटीआई में भी बतेरे जरम पेशा है। बात यह है अगर वोट की कोई तकदीस है, अगर आइन की कोई तकदीस, लोगों ने उन्हें वोट दिए, बिल्कुल, लोग अगर कंपेन न चलाने की इजाजत नहीं थी फिर भी वो अपना 2/3 वोट ले गए। अगर इजाजत होती तो 80% वोट। अब वो अगला इलेक्शन इस तरह नहीं होगा। बिल्कुल, लोग जो हैं उनकी आंखों में खून उतरा हुआ है। कोई होश की दुआ करो यार। सर ये बताएं कि आप शहरी इक़्तिदार में ये बात हो रही है कि ये जो मौजूदा सिस्टम है ये तो चलेगा 2032 तक, और इमरान खान 2032 कहाँ, ये साल 1.5 साल चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। लोग इस तरह बिफर कर उठेंगे, रुके हुए हैं जो दरिया उन्हें रुके न समझ, कलेजा चीर के निकलेंगे कोसारों का। इस दुनिया का कोई खुदा नहीं है क्या? उसने हमें इनके रहमो करम पर छोड़ दिया। पीटीआई के लोगों को एक बात समझ नहीं आती, आजमाइश में इंसानों को इसलिए डाला जाता है कि उनकी इस्तेदाद बेहतर हो।
اور ہر چیز کا وقت اللہ نے مقرر کیا ہے، وہ اور پیغمبروں کو بھی نہیں بتاتا، تاریخ تو پیغمبروں کو بھی پتہ نہیں ہوتی، اللہ کے رسول سے، آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، عالی مرتبت سے اللہ نے کیا کہا؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ یتیمًا فَآوَىٰ، آنے والے دن تیرے لیے بڑے اچھے ہوں گے، اللہ تجھے راضی کرے گا، کیا اس نے تجھے یتیم پایا تو غنی کر دیا، اس نے تجھے تنگ دست پایا تو غنی کر دیا، اس نے تجھے سرگرداں دیکھا تو راستہ دکھا دیا، لیکن اس میں تاریخ تو کہیں نہیں ہے، کیونکہ وہ جو اللہ یہ بندوں سے خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ جد و جہد کریں، حقیقت پسندی کا مظاہرہ، روتے رہتے ہیں پی ٹی آئی والے، او بھائی رونے کی کون سی، اللہ کی مخلوق تو تمہارے ساتھ ہے، اسٹریٹجی تو تم سے بن نہیں رہی، ہاں بالکل آپس میں لڑتے رہتے ہو ہر وقت، بھائی خلق خدا تو تمہاری پشت پہ کھڑی ہے، اگر تمہیں سلیقہ نہیں ہے، باورچی خانے میں ہر چیز ہے، باورچی رو رہا ہے، کھانا نہیں پک رہا، ہوا تیز ہے جی، فلانی چیز ہے، بجلی چلی گئی ہے، بھائی زندگی اللہ نے آزمائش کے لیے پیدا کی، پکنک کے لیے تو نہیں پیدا کی ہے بالکل انسانوں کو۔ سر، جہاں پہ میں نے یہ تو سوال کر لیا 2032 والا، لیکن اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی قید جو ہے وہ طویل ہوگی اور 2027 سے پہلے ان کا رہا ہونا ممکن نظر نہیں آتا۔ دیکھیے 2027 تاریخ میں کوئی لمبا عرصہ نہیں ہوتا، قرآن مجید کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تین چیزیں ضروری ہیں، ایمان ضروری ہے، صبر سے مراد ہے حکمت کے ساتھ، سلیقہ مندی کے ساتھ، ہوش مندی کے ساتھ راستہ نکالنا، جی سر، ٹھیک ہے، سچائی تو ضروری ہے ہی، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، سلیقہ مندی کے ساتھ چلیں۔ او بھائی وکیلوں کو خرید لیا، 63 کروڑ روپے بانٹ دیے، اعظم نذیر تارڑ کا انجام آپ دیکھ لیں گے، وہی انجام ہے جو قاضی فائز عیسیٰ کا، سبھی کا انجام وہی ہوگا، بالکل سر، ٹھیک ہے، ملک ریاض کا انجام دیکھ رہے ہیں نا آپ، ابھی لوگوں کو تفصیلات پتہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے، حالانکہ چودھری اس کے ساتھ ہیں گجرات کے، نواز شریف اس کے ساتھ ہے، شریف خاندان، زرداری خاندان اس کے ساتھ، مجھے خود اس نے بہت سی تفصیلات بتائی تھی ایک زمانہ۔ بات یہ ہے کہ ان سب کا انجام خراب ہوگا، بہتری ایک چیز میں ہے، الصلح خیر، بھلائی صلح میں، ویسے یہ آیت آتی ہے آئلی زندگی کے پرسپیکٹو میں، لیکن قرآن کی کوئی آیت محدود تو نہیں ہوتی نا، اسٹیبلشمنٹ اپنا رویہ بدلے، یہ خان صاحب اپنا جو کہیں یہ ان کا جو احتساب ہے، یہ عدالتیں جانیں، اچھی عدالتیں بنائی جائیں، وہ کریں، صاف ستھرے الیکشن کرائیں، اسٹیبلشمنٹ کا اور پی ٹی آئی کا جھگڑا ختم ہو، وہی نیلسن منڈیلا والا فارمولہ، جنوبی افریقہ کے لوگوں پہ کم ظلم ہوئے تھے، بائی دی وے جنوبی افریقہ بھی نکل گیا ہے امریکہ کے انفلوئنس سے، انہوں نے ٹکا تھا جواب دے دیا اس کو۔ لیکن سر دوبارہ معذرت کے ساتھ یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ ہر وقت یہ پوچھتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کب ہوگی، کب تک آپ دیکھ رہے ہیں؟ جب اللہ کو منظور ہے تب ہوگی، عمران خان کی جیل جو ہے، عمران خان ایک خوش بخت انسان ہے کہ جیل چلا گیا، اس کو سوچنے کا موقع ملے گا، اس کو تلاوت کا موقع ملا، تہجد کا موقع ملا، غور و فکر کا موقع ملا، اس نے سب زندگی میں پہلی دفعہ خان صاحب نے خون کے گھونٹ پی کر صبر کرنا سیکھ لیا ہے، کیا کیا چیزیں وہ برداشت کر رہا ہے، کبھی کبھی اس کی بہنیں جنہوں نے حق ادا کیا ہے، بہادری کا بڑا مظاہرہ کیا، وہ بھی غلطی کرتی ہیں، اور یہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں ان کے بارے میں تو کچھ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور خان صاحب میں ایک پرابلم ہے، وہ یہ بات نہیں سمجھ رہے کہ جو اعصاب، جو صحت مندی اور جو عزم اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا وہ ہر آدمی میں نہیں ہوتا، قوم کو ساتھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلے کے لوگ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے تو قبیلے میں مدتوں سے ہم لوگ دیر سے سو کر اٹھنے کے عادی ہیں، ہوگا کوئی، حالانکہ عرب تو جلدی اٹھتے تھے، تو فجر کا مسئلہ ہے، آپ نے فرمایا جب آنکھ کھلے پڑھ لیا کر، لیکن یہ تو اللہ کے رسول کا اختیار تھا، مگر اس میں ایک نکتہ ہے، اب تو یہ نہیں ہو سکتا، نکتہ یہ ہے بھائی حکمت ہے، بھائی جو آدمی نماز پڑھے گا، سورج نکلنے کے بعد آنکھ کھلے گی
تو رفتہ رفتہ اس کو احساس ہو گیا یار سارے مسلمان فجر کے وقت پڑھتے ہیں، کوئی حکمت سے کام لو بھائی۔ اچھا حکومت تو مل کے رہے گی پی ٹی آئی کو، کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی، عمران خان نہ بھی ہو پھر بھی یہ لوگ نون لیگ پہ تو نہیں جائیں گے، زرداری ڈاکو کے پاس تو نہیں جائیں گے۔ بھائی پلاننگ کرو ابھی سے، کیا کرنا ہے، آئی ٹی کا کیا کرنا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کیا کرنا ہے، پرائیویٹائزیشن نہیں کی خان صاحب نے، یہ پی آئی کی پرائیویٹائزیشن میں اسد عمر صاحب ڈٹ گئے، کیا بکواس ہے یار۔ بھائی ابھی سے پلان کر کے رکھو۔ وہ نواز شریف کو جب حکومت ملی 96 میں تو پہلے میٹنگ میں اس نے پہلا فکرہ یہ کہا ہوں کی کریے تو کیا کرنا تھا۔ آپ کو پتا ہے اس نے 3 مہینے تک کیبنٹ کا اجلاس نہیں بلایا تھا، 3-4 مہینے قوم سے خطاب نہیں کیا تھا، آپ کو یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے یہ بات کہ نہیں؟ نہیں مجھے نہیں پتا۔ نواز شریف نے جب 97 کے شروع میں الیکشن تو ہوئے 96 کے آخر میں، پہلے میٹنگ میں ہن کی کریے، نہ کیبنٹ کا اجلاس بلاتا تھا، نہ ٹی وی پہ آتا تھا، نہ پریس کانفرنس کرتا تھا، کنفیوز بیٹھا ہوا تھا، بیمار کنفیوز۔ اسحاق ڈار کو کچھ چیزیں سونپ دی، پنجاب شہباز شریف کو سونپ دیا، سر سندھ پیپلز پارٹی کو سونپ دیا، اور پختونخوا میں تو آپ کو پتہ ہے حکومت اس کی آگے اپنا نہیں اس وقت تو وہ حکومت دوسری تھی۔ سر یہ بتائیں کہ آپ میاں صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، یہ ابھی ہم ذکر کر رہے تھے ساؤتھ پنجاب کا، ایک تو اوور آل بجٹ عمران خان صاحب نے 35% رکھا تھا، انہوں نے پچھلے سال 9% رکھا ہے، اس بار 7% جنوبی پنجاب کے لیے 7%، ہاں جی، اور وہ 7% بھی کہاں خرچ ہوتا ہے، اس میں سے بھی آدھے کھائے جاتے ہیں۔ جی سر یہ ابھی آپ دیکھیں نا کہ صرف ایک ہمارے وہ جو دوست بھی شیئر کر رے تھے، اور رانا اورنگزیب جو آپ بھی بتا رہے تھے ابھی، ہاں رانا اورنگزیب نے اپنی اسپیچ میں بتایا ہے کہ چوک منڈا کی ایک سڑک ہے جو چوک اعظم کی طرف آتے ہوئے گھلو اڈا تک وہ بننی ہے، گھلو اڈا تک، ہاں جی گھلو اڈا ہے، گھلو یہ گھلو قوم ہے سر، اچھا گھلو ایک ٹرائب ہے جی سر 70-72 کروڑ سے وہ بننی ہے، اور 2 کروڑ اس کے لیے 1 سال کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ وہ بے نظیر کا ایک واقعہ ہے، اس سے کہا کہ بھائی 0 پوائنٹ سے لے کے تو ٹریفک بہت ہو گئی ہے تو روا تک سڑک بنا دو، اس نے کہا کتنا فاصلہ ہے، اس کو بتایا گیا 20 کلومیٹر یا 25 کلومیٹر ہے، اس نے کہا ہر سال 1 کلومیٹر بنا دیا کرے۔ وہ تو بعد میں نواز شریف کی حکومت آئی تو کو ایئرپورٹ تک انہوں نے بنا لی، اور بعد میں پھر اس کے بعد باقی بھی بن گئی، اب ضرورت ہوتی ہے۔ ان کو لاہور نظر آتا ہے، ارے گلاب سے سڑکیں دھوئیں، آپ کو پتہ ہے ابھی اور لوکل ٹرینیں چلیں گی وہاں پہ، ووٹ ان کو پھر بھی نہیں ملیں گے۔ باقی جو اپنا جگہ بتا رہے ہیں آپ، اس کی سڑک سے انہیں کیا دلچسپی ہے جی، دیہات کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور یہ عجیب حکومتیں ہیں، یہ کراچی کی حکومت، سندھ کی حکومت کراچی کے نالے صاف نہیں کر سکتی، بالکل، اور مسافر مر گئے، سیاح مر گئے، ایک کوئی ہیلی کاپٹر، یہ کس لیے ادارے ہم نے بنائے تھے؟ سوات میں بہت ہی انتناک، بہت انتناک، عدالتوں میں لوگ قتل ہو رہے ہیں، پولیس گھروں میں 4 دیواریاں، لاہور پولیس پراپرٹی کی سب سے بڑا بزنس لاہور میں اپنا جو ہے پولیس افسروں کا۔ او بھائی اس طرح حکومتیں نہیں چلتی۔ وہ امام رضا جو ہے تشریف لے گئے مامون رشید کے پاس، اس نے کہا مامون تجھے معلوم ہے، عربی میں تو آپ جناب تو ہوتا ہی نہیں ہے، اس نے کہا تجھے معلوم ہے فلاں علاقے میں بغاوت ہو گئی ہے، تجھے معلوم ہے فلاں علاقے میں گورنر کیا کر رہا ہے، تجھے معلوم ہے فلاں علاقے میں کیا۔ وہ تو ہکا بکا سنتا رہا، وہ تو بڑے علمی مباحثوں کا شوقین تھا۔ اس کے بعد اس نے کچھ ضروری فیصلے کیے، کوئی بولنے والا میڈیا کی زبان بند کر دی۔ سوشل میڈیا پہ حال یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اخبار چھوڑے، اپنا وہ چھوڑے، چینل ہم سے نکلوا دیا، کچھ لوگ ملک چھوڑ گئے۔ اب ہمارا تو وہ انہوں نے وہ بھی، میرا تو وہ بھی بند کرا دیا، جو چینل تھا ایک، دوسرا پھر دوسرا بنایا، ممکن ہے وہ بند کرا دیں۔ ان کو کہتے ہیں، یہاں سے کیا شکایتیں جاتی ہیں، سرکار اردلی حکومت کیا ہماری شکایت کرتی ہے کہ حماس کے حامی ہیں۔ ہم تو خیر اللہ کا بڑا شکر ہے، ہم تو اس طرح کی آزمائشوں کی اللہ نے بڑی توفیق دی ہے، رتے برابر پرواہ نہیں ہے، مار ڈالیں، کچل ڈالیں، آگ لگا دیں، جو مرضی کریں، ہم تو ٹلنے والے نہیں ہیں۔ جو بات صحیح ہے، 2008 میں جب نون لیگ کے ساتھ دھاندلی ہو رہی تھی تو ہم نے ان کی حمایت کی تھی، نون لیگ کی، کافی کی مخالفت کی تھی۔ بالکل۔ سر یہ بتائیں کہ ایک چیز اور ہے،
امریکہ پاکستان سے کیا چاہتا ہے؟ کیا 3-4 چیزیں وہ چاہتا ہے؟ امریکہ چاہتا ہے پاکستان چین سے نجات پائے، اس کی گود میں بیٹھے، اس کو اڈے دے، اس کے افغانستان سے لڑے، ایران سے میں اس کی مدد کرے، اس سب سے زیادہ چاہتا ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنا. اور اگر آپ نے تسلیم کر لیا، وہ تہیہ کیے بیٹھے ہیں سعودی عرب سے اور پاکستان سے اسرائیل کو تسلیم کرانے کا. اس کے بعد وہ اڈے بنائیں گے کہ جو وہ میدان کا نام میں ہمیشہ بھول جاتا ہوں، ہائٹ پہ اڈا بنائیں گے، اور بلوچستان پہ اڈا بنانا چاہیں گے. ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم چین کو چھوڑ دیں. ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر چین ہی نہ ہوتے تو ہم یہ جنگ کیسے یہ ٹھیک ہے پرفارمنس ہمارے پائلٹس نے دی، جی سر. لیکن ساری مدد تو ہماری چین نے کی نا، اسلحہ تو ہم چین سے خریدتے ہیں. بالکل. ہم چین کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. آج امریکہ چاہتا ہے ایک غلام پاکستان جو ان کے شاعر ابرو پہ چلے. پھر تو سر آپ اکثر اپنی ویڈیوز میں اور بات یار کرتے ہیں. ادھر ضیاء الحق نے وہ امریکی سفیر جو ہے نا، وہ کیا پختونخوا جانا چاہتا تھا، خیر آباد کے پل پر ایک میجر نے اس کو روک دیا. اس نے کہا مسٹر امبیسڈر آپ آگے نہیں جا سکتے. اس نے کہا آر یو اخترز مین، آر یو اخترز بوائے، جنرل اختر عبدالرحمن آئی سے کسی. اس نے کہا یس سر، چپ کر کے واپس آ گیا. امریکی چیختے رہے آمریت ہے، ضیاء الحق کی حکومت ہے، فوجی حکومت ہے. انہوں نے کہا جی پیسے افغانستان کے وہ امریکہ سے کچھ پیسے آتا تھا، پیسہ کچھ زیادہ سعودی عرب سے آتا تھا، اسلحہ چین سے آتا تھا، یعنی چین کو پیمنٹ کی جاتی تھی. اس نے کہا جی ہم وہ اپنا افغانستان میں اسلحے کی تقسیم کریں. اس نے کہا ہم کریں گے، آپ نہیں کر سکتے. ایک انٹرفیئرنس ان کو نہیں کرنے دی. اور جب انہوں نے کی، جب نواز شریف آ گیا ان کو اجازت دی تو افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہو گئی. سر میں عرض کر رہا ضیاء تھا الحق کو امریکیوں نے قتل کیا، مجھے اس میں شبہ کوئی نہیں ہے. لیکن ابھی یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ امریکہ کو یہاں پہ وہ حکومت چاہیے جو اردلی ہو، وہ حکومت چاہیے جو اسرائیل کو تسلیم کرے، جو اڈے دے، جو ہر بات پہ لیٹ جائے، جو ہاں اور کرے. فائنل ٹارگٹ ایٹمی پروگرام، ایٹمی پروگرام. اس کا کچھ کر نہیں سکتے. یہاں کسی کی ضرورت نہیں ہے ایٹمی پروگرام کو. اسرائیل کو نہیں تسلیم کریں گے، اسرائیل کو تسلیم کریں گے تو بھگت لیں گے. بالکل. اب وہ تو یہ چیزیں ہم تو بچے ہی بھائی 1970 میں ہمارا ملک کیسے ٹوٹا، 71 میں، کہ کچھ لوگ بنگلہ دیش سے، غلطی تو ہماری تھی، مائیگریٹ کر کے انڈیا چلے گئے. لیکن جب ہم کارگل میں داخل ہوئے تو اس وقت اور 10 لاکھ آرمی موو کی انہوں نے ہمارے بارڈر پہ. پھر شرمندہ 60 ارب روپیہ خرچ کیا، شرمندہ ہو کے واپس گئے کہ نہیں گئے. بالکل. کوریا کس لیے بچا ہوا ہے؟ ایٹمی پروگرام کی وجہ سے. ہم اور ایرانی اول درجے کے احمق ہو گیا کہ ایٹم بم نہیں بنائیں گے. جس دن وہ ایٹم بم بنا لے گا، ایٹم بم پھینکنے کے لیے تھوڑی ہوتا ہے. وہ تو امام خمینی بہت بڑے آدمی تھے، میں نے ان پہ نظمیں لکھی ہیں ان کے حق میں بے شمار. اس زمانے میں انقلاب سے پہلے ان کے حق میں لکھا. ایک بل فتویٰ وہ دے گئے ایک مغالطے میں کہ یہ اس سے چونکہ سویلین مرتے ہیں ایٹم بم نہیں بنانا چاہیے. او بھائی ایٹم بم پھینکنا تھوڑی ہے. بالکل. ایٹم بم تو بنا کے رکھنا ہے خوف کا توازن پیدا کرنے کے لیے. ایرانیوں کو ایٹم بم بنانا چاہیے، اور ایٹم بم اسی طرح بنتا ہے جیسے پاکستان نے بنایا اپنے خفیہ طور پر. بالکل صحیح ہے. آج کے جو موضوعات ہیں مین تو ہم نے سپریم کورٹ پہ بات کی، دیگر بھی ایشوز پر بات کی. کل نئے موضوعات کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. بھیج دینا.